वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। बहुत जिक्र इसका रहा पिछले दिनों में और आने वाले दिनों पे भी यही बात होती रहेगी। द फोकस ऑफ आवर पॉलिटिक्स, ऑफ ऑल आवर डिस्कशंस इज गोइंग टू रिमेन द इकोनॉमी। IMF के साथ प्रोग्राम फाइनली अब लगता है कि पाकिस्तान का बहाल हो गया है मगर ये एक नया प्रोग्राम है। स्टैंड बाय मुआहिदा जो है तकरीबन 9 महीने का वो नेगोशिएट किया है हुकूमत ने इस वक्त IMF के साथ। और अब कहा यह जा रहा है कि जो नई हुकूमत आएगी वो इससे आगे एक लंबा प्रोग्राम जो है वो IMF से उसके ऊपर बात करेगी। बहुत ऑब्वियसली ये एक अहम मौका है। अब जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था उसको कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। हुकूमत जो है इस पे बहुत खुश है। तज्ज़ियाकार भी जो है वो भी इस पर हम कह सकते हैं कि खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा है ये 9 महीने के लिए हुआ है। और उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जब इसकी मंजूरी आ जाएगी तो इसी माह जो है $1 अरब के करीब मिल जाना चाहिए पाकिस्तान को। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया से $2 अरब और UAE से $1 अरब जो है वो भी जुलाई में आ जाएगा। डार साहब ने ये भी कहा कि जो फाइनेंसिंग है वो $5.6 बिलियन की बैरूनी फाइनेंसिंग जो है वो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि उनको करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेट बैंक गवर्नर ने भी पुरुमीद नज़र आए जब वो बात कर रहे थे इसके। और उन्होंने कहा कि हर रोज़ अब बेहतरी जो है वो नज़र आएगी सिचुएशन में। और पिछले 2 दिनों में भी कुछ इस तरह की हमने असरात देखे। जो डॉलर की कीमत है उसमें भी नुमाया फ़र्क नज़र आया। द रुपी गेन स्ट्रेंथ, साथ में जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसके अंदर भी तेज़ी नज़र आई। सो पॉजिटिव जिसको कहते हैं कि ये इम्पैक्ट था इसका। मगर ऑब्वियसली सारा ख़तरा अभी हम नहीं कह सकते कि टला है। जो मालियाती रेटिंग की एजेंसीज़ हैं मूडीज़ और फिच, उन्होंने अभी भी ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो ख़तरात हैं वो टले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की पेमेंट्स अभी पाकिस्तान ने करनी है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं और उस तरह, ये इतना आसान होगा नहीं। और जो ऑब्वियसली रिफॉर्म्स हैं वो भी इतने आसान होंगे नहीं जो IMF से अब कहा जा रहा है कि कमिट किए हुए हैं। और शायद इसी का जिक्र था जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी किया काबीना मीटिंग में, जो उनके रिमार्क्स ब्रॉडकास्ट किए गए। उन्होंने कहा कि ब्रीदिंग स्पेस मिला है अभी पाकिस्तान को, मसाइल जो है वो ख़त्म हुए नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल कयानी साहब, वज़ीर आज़म के बराए मईशत और तवानाई। और हमें ज्वाइन करें उज़ैर यूनुस साहब, माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये अब आप बताएं कि इसको हम खुशियाँ मना लें बहुत सी, इस पे आदि इश्यूज ओवर। और सर एक अगर इसमें आप इजाज़त दें कि ये जो बार बार गुफ्तगू हो रही है, जो अभी हमने शॉर्ट भी चलाया मिर्ज़ा इस्माइल साहब के कि वज़ीर आज़म साहब ने इतना एफर्ट किया इसके लिए, ख़ुद गुफ्तगू की IMF से, अमूमन करते नहीं हैं। Is this also a sign of the mistrust of IMF in डार साहब? वज़ीर आज़म साहब को इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि डार साहब से मसला हल नहीं हो रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, सबसे पहला जो आपका पहला सवाल था उसमें आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज़ पुट इट बेस्ट, और वो आपने अभी भी अपनी रील में चलाया था कि जिस दिन उन्होंने 30 जून को IMF के साथ ये मुआहिदा अनाउंस किया और फिर कल जब फिर कैबिनेट ने एड्रेस किया तो उन्होंने दोनों दफ़ा ये चीज़ एम्फसाइज़ की कि लम्हा फ़खरिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसीलिए वो सेलिब्रेशन की बात नहीं है, रिलीफ ज़रूर है। और यकीनी तौर पे हम ये समझते थे कि एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, कि किन हालात में हमें मईशत मिली, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्या सिचुएशन थी, IMF प्रोग्राम तोड़ दिया गया था और उसमें पे हमारी अशद ज़रूरत थी, हमने उसको बहाल किया। फिर एक ताख़ीर हुई 9 माह की और उसमें हमारा एक मौक़िफ़ था, IMF का था। बहरहाल इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर साहब की एफर्ट से, और उस पर भी मैं आता हूँ जी, $3 अरब की हमें ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिली है।
اور یہ 12 جولائی کو غالباً ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا بورڈ اپروول بھی ہو جائے گا اور پہلا ٹرانش جو 1.1 بلین ڈالرز کا ہے وہ ریلیز بھی ہو جائے گا. تو یقیناً اس سے ایک سینٹیمنٹ بھی بڑی ہے. بہت ہمارے جو انویسٹرز تھے, بزنسز تھے, ان کے جو خدشات تھے کہ یہ جو امپورٹ کرٹیلمنٹ کا سلسلہ تھا یا آگے جو ڈالرز کی قلت کا سلسلہ تھا, کیا یہ ریزالو ہوگا کہ نہیں, تو یقیناً اس سے ایک بریدنگ سپیس جس طرح آپ نے بھی ڈسکرائب کیا ہمیں ملی ہے 9 ماہ کی, اور حکومت بھی اور پرائم منسٹر بھی اس کو اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. اینڈ دا آئیڈیا از ناٹ, ہرگز بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ 9 ارب ڈالر آ گئے, یہ 9 ماہ کے لیے ہمیں 3 ارب ڈالر آ گئے اور اس کی بیک پہ ہمیں 5.6 ارب ڈالر اور جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب ہم آرام سے بیٹھ جائیں. اور ہم نے یقیناً اب اشد ایکشن ہم نے لینا ہے جس کے نتیجے میں ایکسپورٹس بڑھیں تاکہ اگلے سال وی ڈونٹ فیس اے فارن ایکسچینج ایشو اگین. ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں, خاص طور پہ ایکسپورٹس میں اضافہ کریں. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مئی کے مہینے میں ایکسپورٹس کا اضافہ ہوا 400 ملین ڈالر کا تقریباً, یا 500 ملین ڈالر کا اپریل کے مقابلے میں, اور پچھلے سال مئی کے مقابلے میں بھی تقریباً 100 ملین ڈالر کا ہوا. ہمیں اس کو آگے مزید بڑھانا ہوگا. جو دوسری بات آپ نے کی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے, دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ فیبرری کے بعد خاص طور پہ اس مہینے میں ہم نے 9th ریویو کی ٹرم ساری پوری کر لی تھی. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر جو بات تھی اس کے اوپر آپ نے وزیر خزانہ صاحب کی ابھی کچھ کلپس چلائی بھی جو کل رات انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہم وہ تقریباً 4 ارب ڈالر کی تو ان کو دکھا بھی چکے تھے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاص طور پہ ہم نے جو انیشلی ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ 7 ارب ڈالر تقریباً ہمارا سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. آلریڈی پہلے 11 ماہ میں 3 ارب سے کم ہو چکا ہے اور ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز دکھاتے آئے ہیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ دیٹ از ناٹ ریلی اینی مور اے ریزن جس کے نتیجے میں 9th ریویو کو اتنی دیر ودہولڈ کیا جاتا. اینڈ میں بجٹ کے بھی نمبرز انہوں نے مانگے, بجٹ کے نمبرز بھی پھر ہم نے شیئر کیے. اس کے نتیجے میں جو ان کی تجاویز تھیں وہ بھی انکارپوریٹ کی, اور پھر پرائم منسٹر نے آن دا سائڈ لائنز آف دا فائنانس کانفرنس ان پیرس MD-IMF سے وہ وہاں پہ ملے. 3 ان کی ملاقاتیں ہوئیں, بعد میں فون پہ بھی ان کی یہاں پہ بات ہوئی. تو بیکاز ہی انڈرسٹوڈ کہ یہ ہماری معیشت کی بھی ضرورت ہے, انہوں نے یقینی طور پہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9th ریویو کی وہ ضرورت نہیں تھی, مگر ہم نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ہماری معیشت کے ابھی اس IMF پروگرام میں ہونا ضرورت ہے, تو ہم نے پھر ان کا یہ مطالبہ بھی مانا کہ بجٹ کے نمبرز کو انکلوڈ کریں. اور نہ صرف یہ, اگر آپ 9th ریویو 10th ریویو اور 11th ریویو کو اکٹھے کر لیں تو وہ تقریباً میرے خیال سے 2.5 ارب ڈالر کی رقم بنتی تھی. ہم نے نہ صرف وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں اب لے لیا بلکہ اس کو آگمنٹ کر کے 3 ارب ڈالر تک لے گئے. تو یقیناً ہمیں یہ اسپیس ملی اور ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل جی. عزیر صاحب, آپ نے بلال صاحب کی گفتگو سنی. سر آپ یہ بات جو بلال صاحب نے کی ہے, obviously ڈار صاحب بھی اس کو ذرا مختلف انداز میں کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ, بٹ وہی بات دس سورٹ آف جو سینس ملتا ہے ہمیشہ حکومت سے کہ جی IMF جو ہے وہ تھوڑی زیادتی کر رہا تھا یہاں, اور اس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو خود انوالو ہونا پڑا, اور یہ نیا پروگرام جو ہے یا نئی جو ایک ارینجمنٹ ہے اس کے لیے بات کرنی پڑی. جی شکریہ عارفہ. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا فیکٹ کریکٹ کر دوں وتھ رسپیکٹ ٹو بلال صاحب. انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, تو جون 23 کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی کمپیئر ٹو جون 22 آر ڈاؤن اباؤٹ 20%, اور پورے سال کی اگر فسکل ایئر 22 سے موازنہ کیا جائے, sorry if I got the month wrong. جی I got the اور فسکل ایئر 23 sorry if I got the month wrong. جی 23 کا کیومولیٹو جو ایکسپورٹ ہے وہ 13% کمی آئی ہے پاکستان کے ایکسپورٹس میں. آپ نے شروع میں سواٹ میں بھی دکھایا کہ ویژن کی بات کی جا رہی ہے, تو غالباً وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے ایک ویژن 2025 بنایا تھا جس پہ ٹارگٹ تھا 150 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس لے جانے کا. تو وہ ویژن تو اچھی لگتی ہے لیکن اس پہ کام اتنا زیادہ ابھی تک تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آیا. جہاں تک IMF واز بینگ ڈیفیکلٹ کی بات ہے, دیکھیں اس کے اندر بھی وتھ رسپیکٹ ٹو بلال صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ تاخیر ہوئی 9 مہینے کی. وہ 9 مہینے کی تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ آپ نے اسحاق ڈار کو معیشت سنبھال دی, انہوں نے ڈار پیگ لگایا, اور جو اگریمنٹس تھیں IMF کے ساتھ ان کے اوپر ایک کے بعد دیگرے رینیج کرنا شروع کیا. تو نیگوسیشنز تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہیں جانی تھیں. تو جب وزیر اعظم صاحب نے خود انٹروین کیا, بجٹ میں امینڈمنٹس آئیں, نئے ٹیکسز لگے,
IMF سے بات منوائی گئی کہ ہم اگری کرتے ہیں کچھ چیزوں پہ ٹیرف ایڈجسٹ کرنے پہ، فورن ایکسچینج مارکیٹ کی مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ، تو ڈیل آگے چلی گئی. یہ ڈیل وہی تھی، اگریمنٹ کے کانٹورز وہی تھے جو 9 مہینے پہلے ہو سکتے تھے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ PDM کی حکومت بالخصوص PML نون کیا اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرے گی کہ 9 مہینے میں ملک کا کتنا نقصان ہوا، معیشت کا کتنا نقصان ہوا، اور بالخصوص عام شہریوں کے اوپر کتنا زیادہ بوجھ ڈالا گیا. جنریشنل ٹراما جسے میں کہتا ہوں، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. ریلیف تو ہے شارٹ ٹرم کی، لیکن اگین عام مثال پاکستان کی معیشت کی یہ ہے کہ ڈائبیٹک ہوتا ہے، اس کو انسولن کا ٹیکہ لگتا ہے، یعنی کہ قرضے مل جاتے ہیں، اور وہ پھر جو آ کے جو ہے مٹھائی کی دکان میں کھڑا ہو جاتا ہے گلاب جامن کھانے کے لیے. تو مجھے تو خوف یہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں الیکشن کی تیاری میں یہ حکومت پھر وہی کام کرے گی، مٹھائی کے نام پہ ریلیف دے گی، اور پھر آنے والی حکومت نے پھر سے جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی. معیشت اس وقت جو ہے ان قرضوں کے آنے سے عزیر صاحب ویری کوئکلی بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر، یہ بتائیے گا کہ کیا اس IMF پروگرام میں ہر 3 مہینے کے بعد ابھی بھی ریویوز نہیں ہوں گے؟ ول دے ناٹ بی کیپنگ این آئی آن دا ٹارگیٹس ایوری 3 months there will be a review؟ جی ریویوز کی ٹائم لائن آ جائے گی، لیکن ریویوز فار شور ہوں گے، اور یہ ایک ساتھ 3 ارب تو نہیں ملیں گے. کیئر ٹیکرز نے بھی کچھ کام کرنا ہوگا، اور آنے والی حکومت نے اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی کرنا ہوگا. تو دس ول بی ایز لنک ٹو دا پرفارمنس ایز دا پاسٹ پروگرام واز ایز ویل فار شور. اوکے بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیسا بریک، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے، عزیر یونس صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو IMF کی یہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو ہے جو نیگوشیٹ ہوئی ہے. بلال صاحب ایک سوال ذرا تھوڑا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہٹ کے، سر مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، جب بھی آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو جب بھی IMF پروگرام میں جانا ہوتا ہے، آپ سیلریڈ کلاس کی ٹیکسز جو ہے نا فوراً بڑھا دیتے ہیں. بیکاز جیسے کہ عزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز آ رہے ہیں، کہ جو جہاں آپ کو پولیٹیکلی تکلیف ہوتی ہے وہاں آپ کچھ نہیں کرتے. ایوری ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب بھی آئے، شروع میں انہوں نے بہت شور وور ڈالا، انہوں نے کہا میں سیلری کلاس پہ ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا. ایونچولی جو ٹریڈرز پہ انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا تھا وہ واپس لے لیا، تنخواہ دار کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، اور ڈار صاحب نے بھی اب IMF سے جو نیگوشیٹ کرنا تھا آئی تھنک 35% پہ پہنچا دیے. سر مطلب کہ کہیں آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے یہ کوئی دس از انفلیشن ہے، یہ بھی ایک طبقہ ہے پاکستان کا، اور obviously یہ پرسنل سوال ہے because we all get affected, I get affected. ٹریڈر کلاس کو آپ نہیں کچھ کہنا چاہتے، آپ ان کی 8 بجے دکان بھی نہیں بند کروا رہے کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں، ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے، ہم لوگوں کے اوپر آپ جو ہے نا اسکرو ٹائٹ کرتے رہتے ہیں. جی دیکھیے سب سے پہلے if you allow جی کیونکہ وہ عزیر صاحب نے عزیر صاحب pardon my interruption جی while you were speaking I shouldn't میں معذرت خواہ ہوں بٹ just because it was a case of facts. ایکسپورٹس کے بارے میں عزیر صاحب نے بات صحیح کی کہ جب جون آن جون کا کمپیریزن کریں، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے آج یا کل ہی فگرز آئے ہیں تو اس میں ایک ریڈکشن آئی ہے. میں جن فگرز کا ذکر کر رہا تھا وہ اسٹیٹ بینک کے فگرز تھے جو مئی کے نشر ہوئے تھے. جی اسٹیٹ بینک کے ابھی تک نہیں ہوئے، وہ ہونے ہیں. مگر اوور آرچنگ پوائنٹ ایکسپورٹس کے اوپر یہ ہے کہ یقیناً ہماری جو امپورٹ کرٹیلمنٹ ہوئی ہے اور اوور آل جو معیشت کی حالت رہی ہے پچھلے سال سوا سال میں، اس کے نتیجے میں یقیناً ایکسپورٹس ہیو آلسو سفرڈ. اور یہ اب ہم کیونکہ واپس اب ناؤ وی فیل اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، خاص طور پہ IMF پروگرام میں آنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال میں ہم نے ایک سفر طے کیا ہے، فزیکلی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو بہتر کریں. تو آگے وی آر ناؤ ایکسپیکٹنگ اینڈ دا گورنمنٹ از گوئنگ ٹو پرائرٹائز کہ نہ صرف ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں ایگزسٹنگ بیس سے بلکہ اس نیٹ کو وائڈن بھی کریں. آپ نے دیکھا اس دفعہ خاص طور پہ IT سیکٹر میں ایکسپورٹس کی پش کے لیے کافی انسینٹیوز ہیں. یہ عزیر صاحب کو میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو عزیر صاحب یہ کیا اتنا آسان ہوگا جتنا حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ساری کٹیلمنٹ ہے امپورٹس پہ یہ ہٹا دیں گے؟ کیا اتنے ذخائر میں ہمارے فرق پڑ جائے گا IMF کے اس پروگرام کے بعد؟ جی ہٹا تو سکتے ہیں اور اسپیس تو ہے، بیکاز ریزروز بلڈ اپ ہوگا تو آپ کے پاس کیپیبلٹی ہوگی کہ آپ ڈیویڈنڈز ایشو کر سکیں، امپورٹس بڑھا سکیں. بٹ اگین میرا ماننا ہے تو یہ ہے کہ وی ہیو ایویڈنس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جب آپ سپلائی چین کو اس طرح کرٹیل کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں پچھلے 1 سال میں کیا گیا،
تو سپلائی چین کو نارملائز ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم نے کووڈ میں بھی یہ دیکھا, امریکہ میں دیکھا, ملیشیا میں دیکھا, چین میں دیکھا, انڈیا میں دیکھا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ امپورٹس کھول دیں اور سب کچھ بیک ٹو نارمل 2-3 مہینے میں ہو جائے گا. اس میں کافی ٹائم لگے گا, اور اس پہ جو ہے امپیکٹ جو ہے شٹ ڈاؤنس کا, فرمز کا بالخصوص, اور امپلائمنٹ کا, اس کو ریکور کرنے میں جو ٹائم لاسٹ ہے 9 مہینے جنہیں میں کہتا ہوں, اس سے کئی زیادہ ٹائم لگے گا اب ریکور کرنے میں. جی سر. جی تو دیکھیے, اور میں آئی ایگری کہ اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. بدقسمتی سے ایک مجبوری تھی, اینڈ نو گورنمنٹ وڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو دس, بٹ وی ڈڈ دیٹ ان آرڈر ٹو اوائڈ ڈیفالٹ, اینڈ وی مینیج ٹو ڈو دیٹ. جی دیٹس اگین اٹ واز اے نیسیسٹی. جو آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ دا سیلری کلاس, دیکھیے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 جون کو بجٹ پریزنٹ ہوا تھا تو اس کے اندر کوئی ان ٹیکس بریکٹس کے اندر انکریز نہیں ہم نے گورنمنٹ نے پروپوز کیا تھا بجٹ کے اندر. جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن چلی, جب انہوں نے ایمفسائز کیا یا انہوں نے پش کیا کہ ان کو بجٹ کے نمبرز بھی شیئر کیے جائیں, اس کے بعد جو ان کی طرف سے تجاویز آئیں تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ٹیکس ایڈیشنز 215 ارب کے, آپ کو یاد ہوگا 9,200 ارب کا انیشل ٹیکس ٹارگٹ تھا, جو بڑھا کے 415 ارب روپے ہو گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ایکسپینڈیچر میں بھی 85 ارب کی کمی کی گئی. تو اس طرح کوئی 300 ارب کا امپیکٹ تھا جو آئی ایم ایف کی ساتھ ڈسکشنز کے نتیجے میں ہوا تھا. ہماری کوشش تھی کہ یہ نہ کرنا پڑے, مگر ایز پارٹ آف دوز ڈسکشنز یہ ہوا. پچھلے سال بھی کوشش کی تھی حکومت نے کہ پروٹیکٹ کرے, کچھ سلابس میں بلکہ کمی بھی ہوئی تھی. مگر اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1-2 باتیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ دوسرے کیوں نہیں پے کرتے. سب سے پہلے تو یہ جو ٹیکس چینجز انکم ٹیکس میں ہوئے بھی ہیں, یہ ان لوگوں کو افیکٹ کریں گے جن کی ماہانہ آمدن 2 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے. سر آج کل کی مہنگائی کے زمانے میں یو تھنک دیٹس جسٹیفائڈ 2 لاکھ روپے کے اوپر آپ میں آپ سے پھر سے میں نے آپ کو اس کی پوری وجہ بتائی ہے کہ آئیڈیلی وی وڈ ہیو ناٹ وانٹڈ ٹو ایون ڈو دس, بٹ یو نو آپ باقی معاملات آپ کے سامنے, میں نے آپ سے آئی ایم ایف کی ڈسکشنز کا بھی ذکر کیا. دوسری بات, یقیناً دوسرے سیکٹرز کو اپنا فیئر شیئر آف ٹیکسز دینا پڑے گا, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کریں. ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں بھی بالخصوص آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حکومت نے اس دفعہ پرچیز اور سیل آف ریئل اسٹیٹ دونوں کے اوپر ٹیکسز بڑھائے ہیں. فائلرز کے لیے بھی بڑھائے ہیں. فائلرز کے لیے جو بائرز اور سیلرز ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو پے 2% ٹیکس آن ایچ ٹرانزیکشن, جو وہ 2 سے 3% کر دیا گیا. جو نان فائلرز تھے, آئی تھنک خاص طور پہ جو سیلرز ہیں, ان کی 7% سے بڑھا کے 10.5% کر دی گئی ہے. اسی طرح بائرز کی بھی کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایڈیشنل جو آپ کی سیکنڈ پراپرٹی جو پرائمری پراپرٹی نہیں ہوتی, تو اوور آرچنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے یقیناً ہمیں کرنے کی ضرورت بھی ہے. حکومت نے اس وقت سر آپ مجھے عزیر صاحب پہ آنے دیں. جی عزیر صاحب, آپ نے سنی بلال صاحب کی بات کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر کتنا ٹیکس بڑھا دیا ہے, اور سیلری کلاس کی اگر تنخواہ یا ٹیکس بڑھا ہے تو وہ آئی ایم ایف کی تجاویز تھیں. سر جی, ریئل اسٹیٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. میں فن فیکٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ بھارت کا شہر جو پونا ہے, وہ پورے سندھ پروونس سے زیادہ جو ہے ریئل اسٹیٹ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے انسینٹیو کیا ہوا ہے اس کسینو اکانومی کے اندر کہ پلاٹس کے اندر لوگ اپنے پیسے ڈالیں انسٹیڈ آف پروڈکٹیو ایسیٹس. تو یہ چھوٹے موٹی ایڈجسٹمنٹ کرنے سے بات ٹھیک نہیں ہوگی. آپ نے ہول سیل ریفارم کرنا ہے پورے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا. ٹریڈرز کی آپ نے بھی بات کی, میں اتفاق کرتا ہوں. ایک موٹا سا فگر ہے, میرا فگر نہیں ہے, یہ پلاننگ کمیشن اکنامک سروے UNDP کا فگر ہے. 17.5 ارب سالانہ مراد میں دیے جاتے ہیں ایلیٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کو. ان ایلیٹ سیگمنٹس میں بگ بزنس ہیں, فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں, آرمی کی بزنسز ہیں, ایٹسٹرا. تو سکسیسو بجٹس میں کوئی بھی حکومت, چاہے بلال صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کوئی حکومت ہو, وہ ہمیں بتا دے کہ ان 17 ارب ڈالر میں سے کتنے انہوں نے سالانہ آہستہ آہستہ کم کیے یہ مراد. کیونکہ اس وقت تو سرکار کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, وہ ڈیفیسٹ فنانسنگ پہ اور قرضوں پہ چل رہی ہے. تو جب تک آپ ہول سیل ریفارم کی بات نہیں کریں گے اس معیشت کے اندر, انسینٹیو اسٹرکچر کو تبدیل نہیں کریں گے, تب تک آپ اور میں یہی گفتگو کرتے رہیں گے کہ 3 ارب سے کتنا ٹائم بائے ہوگا, ڈیفالٹ اوورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اکانومی میں مہنگائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. دا اسٹیٹس کو عارفہ کی ناٹ بی سسٹینڈ اینی مور. اور یہ جو بزنس ایز یوزول کی اسٹریٹجی ہے اکراس دا پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل آئل, اسے ختم ہونا ہوگا. جب تک یہی اسٹریٹجی رہی کہ سعودی عرب سے 1 ارب آ جائیں, چین سے 2 آ جائیں, IMF سے 3 آ جائیں, ہم گزارا کر لیں گے, معیشت کا حال برے سے برا تر ہی ہوتا رہے گا. اور پاکستان جو کہ اس وقت سک مین آف ساؤتھ ایشیا ہے, اس کا اور برا حال ہوگا, کیونکہ اس وقت یہ جو اسٹیٹس کو ہے معیشت کا, یہ سسٹین نہیں کیا جا سکتا انفارچونیٹلی.
बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ के जो वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है कोर्ट ने, अदालत ने, क्योंकि उनके पास जो डिग्री थी वो जाली निकली है। उन्होंने 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दे दिया है। ये जो डिग्री थी खालिद खुर्शीद साहब की, ये चैलेंज की थी जो उनके मुकाबिल इलेक्शन जो लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हमीद साहब ने और नून लीग के राना फरमान अली साहब ने। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इस डिग्री को चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को नोटिस जारी कर दिए थे। अदालत में वज़ीर आला ने चैलेंज किया इस नोटिस को, जिस पर जो चीफ कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बना दिया और उनको हिदायत दी कि रोज़ की जो है ये हियरिंग करें और हफ्ते के अंदर अंदर ही इसको निपटाएं मामले को। उनकी जो डिग्री थी उसको जाली करार दिया है क्योंकि उसकी तस्दीक नहीं हो पाई लंदन से, जहां की वो डिग्री थी, और वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। 2020 में आम इंतखाबात हुए थे जिनमें वो उन्होंने इलेक्शन जीता था और उसके बाद वज़ीर आला भी मुंतखब हुए थे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील नगरी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार गिलगित बल्तिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी मैम, थैंक यू। जी जमील साहब, वज़ीर आला की डिग्री जो थी वो जाली निकली, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। बहुत लग रहा है कि ये बिल्कुल उस तरह के वाक़यात हैं जैसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखे। तो सर ये कब से मामला चल रहा था? कुछ अरसे से या एकदम पता चला है? बैकग्राउंड ज़रा हमें बताएं इस केस की। जी मैम, ये क्योंकि पहली दफा तो नहीं हुआ है, अलबत्ता ये कोई 1.5 साल पहले से ये शुरू हुआ था। जो खालिद खुर्शीद साहब के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके हल्के के अब्दुल हमीद साहब और फरमान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रिट फाइल किया था इसके डिग्री के खिलाफ। बाद में चूंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद चीफ कोर्ट में उस जनाब अपील के खिलाफ स्टे लिया था चीफ कोर्ट से, और फिर उसके बाद रिसेंटली कोई 1.5 महीना पहले पीपीपी के रुकन असम्बली शहजाद आगा ने अपने कौंसल अमजद हुसैन के जरिए से चीफ कोर्ट में रिट फाइल किया, और वहां पर चूंकि उसने चैलेंज किया था उसके डिग्री को, खालिद खुर्शीद के डिग्री को, और उस पे चूंकि मौजूद अदालत ने 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और 15 दिन का वक्त दिया था कि फैसला कर ले, लेकिन उस टाइम पे फैसला नहीं हो पाया। फिर मजीद जो है वक्त दिया 3 जुलाई तक का, और 3 जुलाई तक भी क्योंकि नहीं हुआ, आज एडिशनल जो है डे शामिल करके आज इस केस को कंक्लूड किया, और उस किसी के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया था, बार कौंसिल को भी तमाम स्टेक होल्डर से, रिस्पोंडेंट से तवील आर्गुमेंट के बाद आज ये फैसला 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला सामने आया है, और उसमें वजीर आला खालिद खुर्शीद की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो लॉ सही। सर ये बताइएगा कि अब इसका असर क्या पड़ेगा जो हुकूमत है उसके ऊपर, जो पार्लियामेंट में सूरत हाल है वहां अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इसके बाद कोई उस तरफ से भी सियासी पार्टीज ने या हुकूमत ने कोई फैसले किए हैं? जी अभी देखिए, जो ही ये फैसला आया है उसके बाद अभी कुछ घंटों में अहम डेवलप सामने आए। पहली बात, खालिद खुर्शीद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो पीटीआई से ही बनेगा, और अभी ये भी इत्तला मिली है कि पीएम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, इजलास में फैसला हुआ है कि पीपीपी, पीएमएलएन
اور پھر یہاں پی ٹی آئی کے حکومت میں ان کے جو منحرف اراکین اسمبلی ہے ان کے ساتھ ایک مخلوط کولیشن گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ ہوا، اور جس کا ٹاسک وفاقی وزیر سعد رفیق کو دے دیا ہے کہ تاکہ ان سے وہ بات کرے اور پھر حکومت سازی ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے وہ کام کرے، اور جو فیڈرل منسٹر ہے سابقہ پرچیز طاہر وہ اس کو اسسٹ کریں گے۔ تو سر یہ منحرف اراکین پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کتنے ہیں، کیا ان کی ناراضگی ہے پارٹی سے؟ جی میم، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر منحرف اراکین کافی یعنی کوئی سال 1.5 سال پہلے ہی سامنے آ چکے تھے، اور ان میں منحرف اراکین میں کا ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ اس میں وہ اسپیکرشپ کا عہدہ بھی مانگ رہے تھے۔ پچھلے دنوں اس پہ چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کی بات کو مان لیا، اور جو پہلے فارمر جو اسپیکر تھے ان کو ہٹا کے نذیر ایڈوکیٹ کو نیا اسپیکر بنایا، وہ بھی منحرف اراکین میں سے تھے۔ تو اب وہ ان کے شروع سے مختلف معاملات میں چیف منسٹر کے ساتھ ان کا اختلاف رہا ہے، اور اب بھی شاید وہ جو ہے اپنا کوئی راستہ اپنا لے۔ جو ہے یہاں صورتحال اس طرح بن رہا ہے کہ اب یہ حکومت سازی میں بھی شاید وہ اپنی بات اپنے پارٹی سے نہیں منوا سکیں گے، تو وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ صحیح۔ اور سر کیا کوئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بھی کر لی ہے اور فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ سب مخلوط حکومت بنائیں گے، کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آیا ہے یا کوئی نام ایسے سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ پھر نیا چیف منسٹر کولیشن کی طرف سے کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ جو ہے کولیشن گورنمنٹ میں کینڈیڈیٹ کون ہوگا، چونکہ خاص دیا ہے کہ پی پی پی، پی ایم ایل این اور جو منحرف اراکین ہے ان سے بات چیت کرنے کا ٹاسک دیا ہے، اور چونکہ سب سے زیادہ میجورٹی یہاں پر پی 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 کے اراکین ہے پوزیشن میں، اس کے بعد پی ایم ایل این کے ہے، اور وہ دونوں جے یو آئی کے بھی ایک ممبر ہے، آزاد امیدوار بھی ہے، ایک آزاد امیدوار بھی ہے، اور منحرف اراکین بھی ملا کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کس کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ سر یہ بالکل صحیح۔ اب ویری کوئکلی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا اس کا؟ مور اور لیس وہی لگ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ٹائم۔